अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगान हुकूमत की तरफ से आर्जी जंगबंदी का ऐलान, अमरीका और पाकिस्तान का खैर मकदम जारी और तुर्की और अमरीका के कशीदा ताल्लुकात, तुर्की पर मजीद पाबंदियों के इशारे। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीका की तरफ से आयद महसूलात खुद अमरीकी सार्फिन और कारोबारों के लिए नुकसान का बायस, कॉपीराइट्स कवानीन पर अमल दरामद ना होने की वजह से फनकार मुश्किल में, कैलिफोर्निया में अफगान सकाफत का अक्कास लिटिल काबुल। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो के दौरा इस्लामाबाद की तफसीलात पर पाकिस्तान की नई हुकूमत के वज़ीर खारजा के तौर पर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीका के साथ ताल्लुकात की नौयत पर बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो अमरीका के खदशात और तरजीहात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्या आपकी तरजीहात भी हैं, मेरी ज़रूरियात भी हैं, मेरी कौम की तवक्कुआत भी हैं, और ताल्लुकात दो तरफा होते हैं, इज्जत और एहतराम के साथ होते हैं। मुल्क बड़े भी होते हैं, मुल्क छोटे भी होते हैं। कौमी इज्जत वकार बराबर होता है। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने अपनी हुकूमत की पड़ोसी ममालिक भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की तरजीहात पर भी बात की। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान के 99 यौम आज़ादी के मौके पर सदर अशरफ गनी की तरफ से 3 माह की मशरूत और आर्जी जंगबंदी के ऐलान के बावजूद पीर के रोज़ तालिबान ने अफगान शहर कुंदूज में 3 बसों को रोककर उन पर सवार दे लिया है। ये बसें तखार से काबुल जा रही थीं। तालिबान के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने 149 मगवी आम शहरियों को रिहा कर दिया है, लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले 21 अफराद अब भी उनकी हिरासत में हैं। सदर अशरफ गनी ने अफगान में कहा था कि मशरूत जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तालिबान इस पर कायम रहेंगे, जबकि अफगान सदर के तर्जुमान के मुताबिक ये पेशकश सिर्फ अफगान तालिबान तक महदूद होगी और इसका इतलाक शिद्दत पसंद ग्रोहों पर नहीं होगा। लेकिन तालिबान के एक साबका कमांडर सैयद अकबर आगा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि तालिबान ईद के मौके पर शायद जंगबंदी की दावत कबूल तो कर ले, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं करेंगे। और ये बातचीत कैसे वक्त में हो रही है जब अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान में जंगबंदी की हुकूमती पेशकश पर अमरीका से भी रद्दअमल सामने आया है। अमरीकी वज़ीर खारजा ने अशरफ गनी की जंगबंदी की दावत के बारे में क्या कहा है, जानते हैं नदीम याकूब से, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। इस नई पेशकश को कैसे देख रहा है साकिब? अमरीका ने ये जो जंगबंदी जिसका ऐलान सदर अशरफ गनी ने किया है उसका खैर मकदम किया है। अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अपने एक बयान में तवक्को जाहिर की है कि में पायदार अमन की राह जो है वो हमवार होगी। उन्होंने कहा कि तालिबान जो है पेशकश को कबूल करना चाहिए। माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ से हैं और इसके लिए जो भी सहूलत और आसानी मुमकिन हो वो उसको फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में कोई रुकावट, ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब अफ़गानिस्तान के शहर गजनी में शदीद लड़ाई देखने में आई है। यहाँ आपने नाजरीन को ये भी बताना ज़रूरी है कि गुज़श्ता ईद उल फितर पर इसी तरह की एक जंगबंदी का ऐलान किया गया था। अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर में मुज़ाकरात मुमकिन हुए थे। जी साकिब। बिल्कुल नदीम, और उस वक्त ईद उल फितर पर यह कार्रवाइयाँ हुकूमत ने तो 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल की थी, लेकिन तालिबान की तरफ से किया गया था। तो देखना यह है कि टीम फॉर दीज अपडेट्स। और तुर्की के दारकूमत अंकरा में वाक़ अमरीकी सफारत खाने पर पीर के रोज़ फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है। गवर्नर अंकरा के दफ्तर के मुताबिक पीर की सुबह एक चलती हुई सफ़ेद गाड़ी से सफारत खाने के एक सिक्योरिटी गेट पर गोलियां आहनी दरवाजे और एक नज़दीकी खिड़की पर लगी और फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सफारत खाने की तर्जुमान ने फायरिंग की तस्दीक करते हुए कहा है कि वाक़े में किसी शख्स के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। मुकामी इंतज़ामिया का कहना है कि वाक़े की तहकीक
عید الاضحیٰ کی تعطیلات کی وجہ سے رواں ہفتے بند رہے گا۔ انقرہ میں واقع امریکی سفارت خانہ اور استنبول کا امریکی قونصل خانہ اس سے قبل بھی کئی بار شدت پسندوں کے حملوں اور ان کی دھمکیوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں، لیکن فائرنگ کا حالیہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے معاملے پر دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ترکی نے اس پادری کو رہا نہ کیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے صدر رجب طیب اردوان کے خلاف 2016 کی ناکام بغاوت کے منصوبہ مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انقرہ کے پاس پادری کو مزید قید میں رکھنے کا نہ تو کوئی جواز ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترک صدر طیب اردوان امریکہ کے ایلومینیم اور سٹیل پر محصولات عائد کر کے ایک اسٹریٹجک دوست ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ترکی کے بارے میں جمعرات کو کہا کہ وہ اچھا دوست ثابت نہیں ہوا۔ ان کے یہاں ایک عظیم آدمی ہے۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے کوئی تفصیل بتائے بغیر کہا کہ امریکہ نے اردوان کے کہنے پر ایک شخص کو رہا کیا اور وہ توقع کرتا ہے کہ صدر طیب اردوان بھی ایسا ہی کریں گے۔ امریکی وزیر خزانہ سٹیون منوچن نے کہا ہے کہ اگر پادری کو رہا نہ کیا گیا تو ہم نے وہاں اپنے ہم منصوبوں پر واضح کر دیا ہے۔ سیکرٹری پومپیو اور خود میں نے پادری کی رہائی کی بات کی ہے۔ ہم نے ان کی کابینہ کے کئی ارکان پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اگر انہوں نے انہیں جلد رہا نہ کیا تو ہم مزید اقدامات کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ گرفتار پادری دونوں ملکوں کے درمیان وسیع اختلافات کی وجہ ہیں۔ صدر اردوان عراق اور شام میں داعش کے خلاف لڑائی کے دوران کردوں کے لیے امریکی حمایت کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے حریف ترک مذہبی رہنما کی حوالگی سے انکار پر بھی امریکہ سے ناراض ہیں۔ تنظیمیں صدر اردوان کے بڑھتے ہوئے آمرانہ رویے سے نالاں ہیں۔ فی الحال انہیں عوامی حمایت حاصل ہے۔ کیا ہر چیز کا دار و مدار برنسن پر ہے؟ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم حکومت کر سکے۔ ہم مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب ترکوں پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ صدر طیب اردوان نے اپنے حامیوں کو یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ایک مضبوط مسلم ریاست کے خلاف کہتے ہیں کہ اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافے کے سامنے یہ بیانیہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین، یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں سے درآمد شدہ سامان پر امریکہ کی طرف سے عائد کیے جانے والے محصولات کاروباروں کو مدد سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اب یہ خدشات بھی ہیں کہ زرعی مصنوعات پر جوابی محصولات کی وجہ سے امریکی کسان بھی دنیا کی بڑی منڈیوں کو کھو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب کے اسپیئر پارٹس پر لگائے گئے محصولات کی وجہ سے امریکہ کی واحد ٹیلی ویژن ساز کمپنی اپنا پلانٹ بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ جنوبی کیرولائنا کی فیئر فیلڈز کاؤنٹی کی ایلیمنٹس الیکٹرانکس نے 2 ماہ کے اندر اپنا پلانٹ بند کرنے اور اپنے زمین کو برخاست کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ حکمت عملی جس کا مقصد امریکی مینوفیکچررز کی مدد کرنا ہے، اس کے تحت سب سے پہلی ملازمتیں ایک ایسی کمپنی سے ختم کی جا رہی ہیں جو امریکہ میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنوبی کیرولائنا کی ٹی وی ساز کمپنی کی طرح چھوٹے کاروباری ادارے نئے محصولات کے باعث مشکل کا شکار ہیں، کیونکہ وہ اکثر غیر ملکوں سے چھوٹے پارٹس درآمد کرتے ہیں۔ اب چیزیں نہیں بنتی، وہ سامان کے کچھ حصے بناتے ہیں اور پھر کچھ اجزاء درآمد کرتے ہیں، لے کر ان تمام رابطوں کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ عالمی تجارت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ چین نے سویا بین سمیت $34 بلین کی امریکی مصنوعات دی ہے۔ چین امریکی سویا بین خریدنے والی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق وہ اس تجارتی جنگ سے متاثر ہونے والے کسانوں کو ایمرجنسی ریلیف دینے کے لیے $12 بلین تک فراہم کرے گی، تاہم کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ امداد کسانوں اگر چین نے برازیل، ارجنٹائن اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے سویا بین خریدنا شروع کر دیا تو امریکی کسانوں کے لیے مسئلہ بڑھ جائے گا۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی تجارتی جنگ میں سے دھات کی درآمد پر ٹیرف لگائے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دوسرے ملک امریکہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ تجارت کو منصفانہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں روزگار کو بھی امریکہ میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تجزیہ
کے رجحانات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکنالوجی تبدیل ہو گئی ہے، اب وہ چین، ملائیشیا، نیپال اور دوسرے ملکوں کو جا رہی ہے جہاں مزدوری سستی ہے، اقتصادی قوانین کام کرتے ہیں اور لوگ بے حد کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو امریکی اقتصادی ترقی نئی ملازمتیں پیدا کر رہی ہے اور بے روزگاری کی شرح 20 سال میں اپنی کم ترین سطح یعنی 4% سے کم ہوئی ہے۔ گو کہ تنخواہوں میں اس زلاتکا ہوک کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔ پاکستان کی نئی حکومت نے وزارت قانون کو ہدایت کی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں حسین اور حسن نواز اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو لندن سے واپس لائے تاکہ مقدمات کا سامنا کر سکیں۔ خبر کی تفصیل سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور پاکستان میں کاپی رائٹس قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے فنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ جانیں گے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی شامل ہوتی ہیں ورلڈ ویو میں۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک میں آنے کے بعد وہاں کی مکین ایمرجنسی شیلٹرز میں واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اتوار کے روز آنے والے زلزلوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 ہفتے قبل ایک طاقتور زلزلے میں تقریباً 500 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ میانمار میں 8 ماہ صحافیوں کے خلاف مقدمے کے آخری دلائل کا مرحلہ جاری ہے۔ ان دونوں صحافیوں پر روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی رپورٹنگ کے دوران ملک میں رائج رازداری کے انتہائی سخت قوانین کو توڑنے کا الزام ہے۔ الزام ثابت ہونے پر دونوں صحافیوں کو 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ جنگ میں بچھڑ جانے والے شمالی اور جنوبی کوریا کے نواسی خاندان پیر کے روز شمالی کوریا میں عارضی طور پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ رابطوں کی یہ بحالی اس سال دونوں کوریاؤں کے بیچ ایک معاہدے کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے بچھڑے ہوئے شہریوں کے درمیان رابطوں کی بحالی اور میزائل پروگراموں کی وجہ سے تعطل کا شکار تھا۔ کولمبو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پتنگوں کے بین الاقوامی تہوار کے لیے تاریخی گالیفیز گرین پارک میں اکٹھے ہوئے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ایشیا بھر سے 3000 پتنگ اڑانا کرنا شروع کر دی ہے۔ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دروازوں پر دستک دیتی یہ بچیاں گرل اسکاؤٹس کے لیے کوکیز بیچ رہی ہیں اور یہ کارڈز بنا کر خیراتی کاموں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہیں۔ 100 امریکہ میں لڑکیوں کو اسی طرح خود انحصاری اور خود اعتمادی کا سبق دیتی آ رہی ہے، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ گرل اسکاؤٹس بھی بدل رہی ہیں۔ اب لڑکیوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس یا سٹیم کی سمجھ بوجھ دی جا رہی ہے تاکہ نمٹنا سیکھ سکیں۔ میرا ماننا ہے کہ سٹیم کا شعبہ لڑکیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آئندہ کئی سالوں میں جہاں سٹیم کی اہمیت بڑھے گی، لیکن ساتھ ہی اس شعبے میں خواتین کی کمی ہے اور لگتا ہے کہ وہ اس کا انتخاب نہیں کریں۔ گرل اسکاؤٹ لڑکیوں کو ایک ایسا ماحول دیتی ہے جہاں انہیں توجہ اور وسائل کے لیے لڑکوں سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا۔ گرل اسکاؤٹس تمام لڑکیوں کے لیے ایک خاص تجربہ ہے، کیونکہ یہاں سب لڑکیاں ہیں۔ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کام کریں اور خواتین کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ ٹرینڈ پہلی جماعت سے گرل اسکاؤٹس کا حصہ ہے۔ اس سال انہوں نے روبوٹکس میں اپنے کام کی وجہ سے ایلیٹ گولڈ ایوارڈ حاصل کیا۔ میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہاں پر راک اینڈ رول نہیں بلکہ پشتو اور دری زبان میں لکھے دکانوں کے نام اور افغان۔ چلتے ہیں کیلیفورنیا کے لٹل کابل میں سبا شاہ خان کے ساتھ۔ المائرا کاؤنٹی کے شہر فرمونٹ کے پہاڑوں کے پس منظر کے ساتھ فرمونٹ بلیورڈ نامی یہ شاہراہ یہاں آنے والے بہت سے لوگوں کو کابل شہر کی یہ لٹل کابل ہے۔ یہاں کھانا، کپڑے، بنیادی طور پر یہاں آپ کو کابل کی مکمل ثقافت ملے گی۔ سوویت جنگ کے زمانے میں افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد فرمونٹ میں آ کر اب فرمونٹ میں قائم ہونے والی پہلی چند افغان دکانوں میں سے ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی شہرت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ فوڈ بہترین ہے، ان کا برادر عزیز ڈیسنٹ آدمی ہے۔ یہاں آنے والے اس کی بولانی اور کبابوں کو آج مجھے چکن سب سے زیادہ پسند ہے، دوسری جگہوں کے مقابلے میں ان کا بہترین ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ ملک میں سب سے بڑی افغان آبادی کا علاقہ ہے۔
قریب ہی واقع دی افغانان ریسٹورانٹ آنے والے روایتی کھانوں کے ذائقے کے ساتھ افغان ثقافت کے دوسرے سے یہ 200 سال پرانا دروازہ جو خاص طور سے افغانستان سے لایا گیا ہے. میرے خیال میں یہ دوسرے کلچرز کے بارے میں جاننے کا اچھا طریقہ ہے. یہاں کے کھانے کے مزے میں مجھے ان ترکیبوں کا مزہ ملتا ہے جو خاندان در خاندان چلی آئی ہیں. میرے خیال میں کسی کلچر ذریعہ ہے. اور کچھ کے لیے یہاں آنے کی کشش کھانے سے بڑھ کر ہے, جیسے بھانو کے لیے افغان جنگ کے اس کی ثقافت پر اثرات کو سمجھنا. ایک تصویر جو میری نظروں میں گھومتی ہے وہ سبز آنکھوں والی بچی کی ہے جس کی تصویر اور ان دوستوں کے بقول گپ شپ کے ساتھ قہوہ بہترین ہے. مل بیٹھ کر چائے پینا اور باتیں کرنا ایشیائی کلچر ہے. افغان ثقافت سے تعارف کے لیے یہاں اور بھی بہت کچھ ہے, جیسے افغان ملبوسات, جیولری, آرائش. مزید کچھ ہی فاصلے پر مائیون مارکیٹ ہے جہاں خریدار افغان خورد و نوش کی اشیاء خرید سکتے ہیں. یہاں کے بربری نان کی شہرت دور دور تک ہے اور تازہ بربری کے انتظار میں لوگ قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں. یہ روٹی خاص طریقے سے مشین میں گوندا جاتا ہے. ہر پیڑے کا وزن تقریباً 2 پاؤنڈ ہے اور پھر پیڑے کو ہاتھ سے بڑھا کر کے 3 فٹ لمبی روٹی بنائی جاتی ہے جسے خودکار اوون میں پکایا جاتا ہے. اس روٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینوں تازہ رہتی ہے. مجھے یہ روٹی بہت پسند ہے. ایسا لگتا ہے جیسے گھر کی بنی ہو. اس کی بناوٹ اور مزہ بھی ایسا ہے کہ ہم نے کہیں اور نہیں کھایا. ہمیں ان کی مٹھائیاں اور مسالے بھی بہت پسند ہیں. فرمونٹ شہر میں افغان پناہ گزینوں کی کامیابیوں کی بہت سی کہانیاں عام ہیں. ان میں ٹیکنالوجی اور عالمی شہرت یافتہ کائٹ رنر کے مصنف خالد حسینی جیسی شخصیات بھی. لیکن یہاں کی افغان کمیونٹی کو ان کامیاب افغان شخصیات سے شکایت ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہیں, لیکن بدقسمتی سے میں نے انہیں نہیں چھوڑا. میں 25 سال بعد بھی یہاں موجود ہوں اور اس لیے میں نے افغان جھنڈا اوپر لگایا ہوا ہے. صبا شاہ خان, اردو VOA, فرمونٹ, کیلیفورنیا. یہ تھا کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کے نزدیک لٹل کابل کی ساقب الاسلام کو اجازت دیجیے.